बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखें। आज के प्रोग्राम में कुछ खुसूसी गुफ्तगू होगी, क्योंकि आपको पता है जी, दाता की नगरी में उर्स हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया। 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात कल से बाकायदा तौर पर शुरू होने जा रही हैं, तो कुछ डिटेल्स जो हैं वो ज़रूर हम शेयर करेंगे। वैसे तो तमाम लाहौरियों को पता ही होता है कि 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात में कौन कौन से प्रोग्राम शामिल होते हैं, लेकिन कुछ सिक्योरिटी मामलात भी डिस्कस होंगे। 3 रोज़ा उर्स के हवाले से क्या क्या प्रोग्राम तरतीब दिया गया है, वो भी ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए क्या कौन सा दिन मुकर्रर किया गया है, क्या क्या टाइमिंग्स होंगी, तमाम चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 11 बजे वाले सेगमेंट में जिनकी सालगिरह है उनको भी ज़रूर विश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है। राउदुलशाद हुसैन साहब और इरफान मलिक ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की पहली खबर की तरफ चलते हैं जी। पहली खबर, ओवरलोडिंग पर 2 से 7 हज़ार रुपये तक जुर्माना। अगर तो ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ओवरलोडिंग, ओवर चार्जिंग और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से रॉन्ग पार्किंग, ये कुछ इश्यूज ऐसे हैं कि परमानेंट और सख्त और हैवी जुर्माने हो जाने चाहिए। राव साहब देखिए, कुछ अर्सा कबल CNW की जानिब से एक वाज़ेह पॉलिसी दी गई थी कि अब ये शिकंजे वाली जो फिर से ये ख़बरें सारी हम देख भी रहे हैं कि इन्होंने एक पॉलिसी बनाई और उसके तहत अब कांटा जो है वो पाबंद बनाया जाएगा। हर कांटे पर वेट के बाद जो है वो गाड़ी सड़क पर आ सकेगी, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं है, ये हकीकत है। आप देखिए कि 3-4 कलर कहार के एरिया में हादसात हुए, जो ट्रैफिक के हादसात, उसके बाद अब अगर आपका कलर कहार से कभी गुजरना हो मोटरवे पे, तो अब आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई जो बाई लॉज हैं उनकी वाकई जो एग्जीक्यूशन है वो आपको नज़र आ रही है। तमाम जो गाड़ियां हैं उनको बिल्कुल उस मुकर्रर जो रफ्तार बताई गई उसी के मुताबिक वो जाती हैं। तो अगर इस एक सेगमेंट में, जो कि ये हार्डली 7 या 10 किलोमीटर का ये एरिया बनता है, अगर आप वहाँ पर कर सकते हैं, आपकी रिट भी है, तो फिर आप जो नेशनल हाईवेज़ हैं वहाँ पर क्यों नहीं हो सकता। और यही वजह है कि ओवरलोडिंग ही एक बुनियादी वजह जिसकी वजह से जो सड़कें बनती हैं और उसके फौरी बाद विद इन एन ईयर वो सड़कें आपको खस्ता हाल नज़र आती हैं। एक तो माशाल्लाह से जो हमारा यहाँ पर ठेकेदारी निज़ाम है वो इस कदर भयानक है कि हर ठेकेदार जो वो आलमोस्ट हाजी ज़रूर है, और सड़क जब वो बनाएगा तो उसमें उसका वो नज़र आ जाएगा, उसकी सारी इबादत भी, उसका किबला भी नज़र आ जाएगा कि ये इसने सड़क क्या बनाई है। तो ये बदकिस्मती है, इसमें वो एग्जीक्यूशन का अमल नहीं होता। एक तो सड़कें खस्ता हाल बनती हैं, फिर दूसरी सूरत में जब ये ओवरलोडिंग होती है तो ओवरलोडिंग के बाइस वो सड़कें जिनकी मियाद के 10 साल होनी चाहिए, वो 10 साल की बजाय वो पहले साल में ही आपको, ये मैं फ़िरोज़पुर रोड की मिसाल देता हूँ, हर मई और जून में आपको फ़िरोज़पुर रोड पर नज़र नहीं आता कि मुख्तलिफ पैचेस उखाड़ के और उसके बाद फिर, और हर बजट में फ़िरोज़पुर रोड के लिए पैसे रखे जाते हैं। भाई एक ही दफ़ा अगर आप बनाएं और अगर आप पाबंद करें कॉन्ट्रैक्टर को कि 10 साल आपकी जिम्मेदारी है या 5 साल ही आपकी जिम्मेदारी है एटलीस्ट, तो 2008 से हम देख रहे हैं कि फ़िरोज़पुर रोड बिल्कुल हमारे सामने, और फ़िरोज़पुर रोड हर साल कोई ना कोई यहाँ पे एक पैच उखाड़ा होता है और उसको रिहेबिलिटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वजह यही है, बनाते वक्त भी नाकस जो हिकमत अमली, और उसके बाद फिर ओवरलोडिंग का सिलसिला आपको नज़र, अब यहाँ पर 10 मिनट आप खड़े हों तो आपको फ़िरोज़पुर रोड पर ही नज़र आ जाएगा ओवरलोडिंग अंदाज़ा हो जाता है मसला क्या है। तो इस पर भारी जुर्माने की बजाय जुर्माना 5-7 हज़ार रुपये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप इनके ख़िलाफ़ FIRs दें और एक सर्टन पीरियड हो, कानून साजी करें बाकायदा। अगर कानून नहीं है, पतंगबाजी के हवाले से आपने देख लिया कि कानून में तरामीम करने जा रहे हैं, उसको काबिल ज़मानत से अब नाकाबिल ज़मानत ऑफेंस बनाया जा रहा है। तो इसी तरह से जब आप करेंगे, आप हेलमेट का ले लें, हेलमेट की वायलेशन पे आपने 2000 रुपये फ़ाइन किया, उसके बाद हर बंदा आपको सड़क पर नजर आएगा। सवाल ये पैदा होता है थोड़ा सा, मैं ये इरफान साहब आपसे जानना चाहूंगी, ये मॉनिटर कैसे करेंगे? ये तो मुझे वक्ती खबरें लगती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। अना, सबसे बड़ी बात जो है इन चीज़ों में कि ब्लेम गेम ख़त्म होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट से जब पूछा जाता है कि आपकी सड़क टूट गई है तो वो आगे से आपको ब्लेम ये देगा कोई टीपा पे डालता है, कोई टीपा ने काम नहीं किया, उसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया। पुलिस से अगर आप पूछेंगे, ट्रैफिक पुलिस से कि सड़कों के ऊपर जो है वो क्यों है ट्रैफिक, तो वो कहेंगे कि तजावज़ात की वजह से है, फलां वजह से है। हर डिपार्टमेंट जो है
وہ اپنا جو ہے وہ ملبہ دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. بالکل ایسے. اب یہاں پہ بھی یہ ہے, دیکھیں یہ اوور لوڈنگ سے سڑکیں تباہ ہو رہی ہیں. سڑکیں اس وجہ سے اوور لوڈنگ سے نو ڈاؤٹ تباہ ہوتی ہوں گی, لیکن ایک بڑا جو فیکٹر ہے وہ راؤ صاحب نے بھی جس کے ذکر کیا وہ حکمت عملی ہے کہ آپ جو بھی روڈ بنے گا, آپ کوئی بھی روڈ دیکھ لیں لاہور شہر میں, ہر جگہ کے اوپر, ہر روڈ کے کچھ وائی کے اوپر آپ کو ایک ایسا پیچ نظر آئے گا. یہ برسات میں ان کی حقیقت سامنے آئی نا کہ وہ کون سے پیچ ہے, ہر دفعہ ہر جگہ کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا پیچ نظر آئے گا جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, جہاں پہ سیوریج کا سسٹم یا وہ روڈ کی کنسٹرکشن ٹھیک نہیں ہے, وہاں پہ اس کی روڈ انجینئرنگ ٹھیک نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ اس جگہ پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. اور جب پانی کھڑا ہوگا برسات کا تو وہ سڑک آپ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ ٹھیک رہے گی. پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کی مینٹیننس کے پیسے آئیں گے, پھر اس کو مینٹین کیا جائے گا, لیکن وہ ایشو جو ہوگا وہ ایز اٹ از رہے گا. جس کی فیروز پور روڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ فیروز پور روڈ کے اوپر آپ کینچی کے قریب جو ہے وہ آپ کو ایک بہت بڑا ایسا پیچ نظر آتا ہے جہاں پہ جب بھی بارش ہوگی وہاں پہ پانی کھڑا ہوگا. آپ کو فیروز پور روڈ کے اوپر ہی اچھرے کے قریب پمپ کے سامنے ایک پیچ نظر آتا ہے جہاں پہ جب بھی بارش ہوگی وہاں پہ پانی کھڑا ہو جائے گا. اب یہ روڈ وہ ہیں جو ابھی ریسنٹلی بنے ہیں, یہ فیروز پور روڈ اچھرا والا جو روڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ اسی دور حکومت کے اندر اس کو جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا ہے, دوبارہ سے اس کو بنایا گیا ہے, یا پیچ ورک کیا گیا, اس کو مینٹین کیا گیا. لیکن کیا ہوا, بارش میں آپ نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. پانی کھڑا ہونے سے کیا ہوگا کہ ٹریفک جو ہے ساری وہ بوٹل نیک بنے گی, لمبی قطاریں جو اچھرا سے لے کر مزانگ تک وہ لائنیں لگی رہیں گی. مزانگ کا ایریا دیکھ لیں, مزانگ میں وہی وہاں پہ بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے. حالانکہ بالکل قریب ڈرین ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے, ڈرین بالکل قریب ہے اس کے. اب یہ وہ چیز نہیں ہے کہ یہ سیوریج کی وجہ سے ہو رہا ہے, یہ واسا کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب آپ نے سڑک بنائی اس کا لیول نہیں کیا, روڈ انجینئرنگ کے فالٹ ہے, آپ نے وہاں پہ لیول نہیں کیا. اسی طرح آپ گارڈن ٹاؤن دیکھ لیں, گارڈن ٹاؤن میں بھی روڈ انجینئرنگ اور لیولنگ کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے KFC کے سامنے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پہ اگر آپ ان لاہور کے صرف پوائنٹس جن کی اگر آپ لیول ان کا بہتر کر لیں تاکہ وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو, تو اوور لوڈنگ سے جو نقصان ہو رہا ہے اس سے بہت زیادہ نقصان یہ ہے. دیکھیے ایک اور بھی عرفان میں ایک اور بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بوجھ پڑ رہا ہے اس پیسوں کے اخراجات کی مد میں. ایگزیکٹلی, ہر ایک سڑک پہ آپ اتنا پیسہ, میں حالیہ جو بجٹ آیا ہے اس میں میں وہ روڈ سیکٹر کی سکیمز دیکھ رہا تھا, اس میں 4 سے 5 ڈپارٹمنٹس میں فیروز پور روڈ کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے فنڈز رکھے گئے اور وہ ملینز میں. اچھا گزارش یہ ہے کہ اس کو آپ ایک ہی دفعہ کر لیں. اگر آپ کو فیروز پور روڈ آپ کو بڑا ہی پسند ہے تو اس کو ایک ہی دفعہ کر لیں. ایک ہی دفعہ بھی نہیں ہوتا, اور اس کے بعد پھر وہی. اور سب سے جو انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سڑک بننے کے بعد جو SNGPL ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ اس کی لائن مسنگ ہے کہیں پہ. سینیٹیشن کو آ جاتا ہے, واسا کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری پھر جو PTCL کی لائنیں چلتی ہیں زیر زمین ان کو. اب یہ سارے ڈپارٹمنٹس کو اگر آپ ایک رکھیں گے, آن بورڈ رکھیں گے, کوئی اس طرح کا لاہور میں, جس طرح سے لاہور میں ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے اس طرح کی جو کہ ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی ہے, اس کی DC لاہور اس کے سیکٹری ہیں اور اس کے کنوینئر ہیں رانا مبشر اقبال. اچھا وہ کمیٹی ایسی غیر فعال کمیٹی ہے لاہور کی تاریخ میں نے اتنی غیر فعال کمیٹی آج تک نہیں دیکھی کہ جس میں آج تک حاضری مکمل نہیں ہوئی. یعنی جو ممبرز ہیں 35 رکنی وہ کمیٹی ہے, اس کمیٹی میں ممبرز ہی پورے نہیں ہوئے تو شہر کے ایشوز کیسے ایڈریس ہوں گے. ہم اوور لوڈنگ کی بات کریں, اوور لوڈنگ ملتان روڈ مین آرٹری آتی ہے, فیروز پور روڈ مین آرٹری ہے اسی طرح سے, لیکن کنٹینرز آپ کے سارے ایریاز میں جاتے ہیں. پیکو روڈ سے بھی کنٹینرز گزر کے انڈسٹریل ایریا میں آتے ہیں. تو آپ کو سڑکیں بناتے وقت بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے, اور پھر جب اوور لوڈنگ کے حوالے سے آپ سسٹم ہی اس طرح کا بنائیں کہ اس کی FIR جب تک آپ نہیں دیں گے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں اس کو. اور اس میں بالکل جب تک آپ کیمپین بھی نہیں چلاتے تب تک بھی معاملات حل نہیں ہوں گے. جگہ جگہ پر حل نہیں ہوگا. اس کا زیادہ سے زیادہ جرمانہ دیکھیں ہر جگہ کے اوپر پوری دنیا کے اندر ٹریفک وائلیشن جو ہے قانون کی, کسی بھی ٹریفک کے جو بھی قوانین ہیں اس پہ کمپرومائز بھی نہیں ہے, اور وہ تمام قوانین اگر دیکھیں تو وہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہیں. اگر آپ نے سیٹ بیلٹ لگانی ہے تو وہ آپ کی سیفٹی ہے, اگر آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے تو وہ آپ کی سیفٹی ہے. ایگزیکٹلی, آپ نے سگنل کی اگر وائلیشن کرنی ہے تو وہ آپ کی سیفٹی ہے. اگر آپ نے اوور لوڈنگ گاڑیاں کر لی ہیں تو وہ آپ کو بریک جو ہے آپ کی نہیں لگے گی. ایک پوائنٹ اس میں, یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی اگر امپلیمنٹیشن کریں گے تو وہ آپ کی اپنی سیکیورٹی.
اور پوری دنیا کے اندر ہمارے ہاں یہی سینس نہیں ہے. یہی سینس نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر جو ٹریفک وائلیشن کے اوپر جو فائنز ہیں اگر آپ ان کی ریشو دیکھیں تو وہ ہم سے 1000 گنا زیادہ ہیں. آپ اپنے پاس ہمسایہ ملک جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ چائنا, اس میں اگر دیکھ لیں تو ٹریفک وائلیشن میں آپ کمپرومائز ہی نہیں ہے جو ہے وہ ہزاروں ین کسی بھی ملک میں آپ جائیں گے تو پہلی تصویر جو ہے وہ ٹریفک ہے. سب سے پہلی تصویر آپ کو ٹریفک کی صورت میں نظر آئے گی. ہم نے تو ایسے لوگوں کو جن کے لیے یہاں پر گھنٹوں سڑکیں بند ہوتی ہیں, وہ پیدل کراسنگ کرنے کے لیے بیرون ممالک میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پیدل وہاں سے کراس نہیں کرتے ریڈ لائٹ دیکھ کے, تو یہاں پر گھنٹوں ٹریفک بند ہوتی ہے. والا رواج ہی نہیں ہے, مطلب مشکل سے کوئی ڈرائیونگ لائسنس بناتا ہے, سال ہر سال گزر جائے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈرائیونگ لائسنس بنانے. مرکزی شاہراہوں کے ساتھ فٹ پاتھ نہیں ہے, پیدل چلنے والوں کے لیے فٹ پاتھ نہیں ہے, مرکزی شاہراہیں. معذرت کے ساتھ جاتے ہیں لوگوں کو یہ سینس نہیں کہ اس کو یوز کرنا ہے. آج سے مال روڈ 1943 میں مال روڈ ڈیزائن ہوئی, اس کا آج بھی فٹ پاتھ موجود ہے. راؤ صاحب آپ مال روڈ کی بات کر رہے ہیں, یہ ابھی آپ گزر کے آئے ہیں دفتر آتے ہوئے, آپ نے دیکھا ہوگا پیکو روڈ کے جو سائد پہ جتنا فٹ پاتھ ہے وہاں پہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے وہاں پہ ریڑیاں لگوا دی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہاں پہ ٹریفک پولیس نے کہا کہ انہوں نے کہا خالی ہے, چلو خالی ہے, چلو. اب یہ حالات ہے کہ فٹ پاتھ ہم جو ہے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ انکروچڈ ہیں, یہ ریڑیوں والوں کو ٹھیکے پہ دے رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ لگائیں. یہ تلخ حقیقت ہے اور اس سے آپ کو نمبر آزما تمام ہونا ہے. ڈپارٹمنٹ جب تو آپ کو اپنی ول پہلے شو کرنا کام کر رہے ہیں, جرمانے کر رہے ہیں, جو ان کی سڑکوں پلاننگ ہے وہ اپنی کے طرف بنانے سے اور پھر اوور لوڈنگ کے کنٹرول تک آپ کو ایک منظم سسٹم کے تحت چلنا ہوگا. یہ منظم سسٹم بنائیں, لیکن لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہوگا کہ روڈ پر جتنی بھی آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں وہ آپ میکسیمم کریں. آپ کو جرمانہ فائن کرنا کسی کا مقصد نہیں ہے. آپ قوانین کی پابندی کریں گے, اس کا فائدہ آپ کی زندگی کو ہے, آپ کی جان کو ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کو فائن بھی بھگتنا پڑے گا اور اپنی زندگی آپ خود رسک پہ لے کے چل رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. پولیس کو روڈ ڈکیتی ختم کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے. پولیس کے ٹاسک پہ ہم عرفان صاحب سے بات کریں گے. پہلے سی ایم صاحبہ کی جو زیر صدارت اجلاس ہوا نا, راؤ صاحب اس کی ڈیٹیلز بتا دیں. دیکھیے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے شاید ہی کوئی روز ایسا ہو کہ روڈ ڈکیتی نہ ہوئی ہو. عرفان صاحب کی سٹوریز دیکھ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ظاہر ہے اتنے وارداتیں ہوں گی, اتنے ڈاکے اور وہ اتنے لاکھوں کا. میں نا شام 7 بجے کے ٹائم پہ ٹی وی ضرور لگا کے اپنا بلیٹن دیکھ لیتی ہوں, تو وہ جو ٹکٹس چل رہے ہوتے ہیں نا لازم و ملزوم, اس میں یہ خبریں ہوتی ہیں. اور جو یہ ہمارے جو دوست رپورٹ کرتے ہیں یہ وہ ڈاکے اور ڈکیتیاں وارداتیں ہوتی ہیں جو ایف آئی آرز کا اندراج جن کا ہوتا ہے. اس سے کہیں زیادہ ایسی وارداتیں ہوتی ہیں جن کا اندراج ہی نہیں ہو پاتا, اور پھر ان کو خود اپروچ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری داد رسی کروائیں, ہمارے ساتھ یہ واردات ہوئی ہے. تو پولیس کا یہ رویہ تبدیل کرنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی نے بڑی انویسٹمنٹ کی اور ان کی من پسند جو فنڈز تھے, جو ان کو گیجٹس کی ضرورت تھی, وہ فراہم کی گئی. سر آئی جی صاحب میکسیمم اتنا کر چکے ہیں. پولیس سٹیشنز کی حالت کے حوالے سے جتنا پیسہ ریکوائرڈ تھا آئی جی پنجاب صاحب کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق دیا گیا. اور یہ حال تھا کہ میں ایک تقریب میں خود وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہنے لگی کہ بائی دا وے میں سرگودا گئی ہوں اور آپ کے پولیس سٹیشن بڑے زبردست ہیں. اور میں نے کہا کہ شاید پولیس سٹیشن زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کی کارکردگی بھی اچھی ہو جائے نا تو بڑا زبردست ہوگا. اور کارکردگی بدقسمتی ہے کہ وہ رویے تبدیل نہیں ہوئے, اور رویے تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے مسائل ہیں. اور اس پر اب کے پی آئیز کے تحت اب ٹرانسفر پوسٹنگ ہوا کرے گی, اسی پہ بنیادی طور پر یہ اجلاس تھا. اور اب ٹاسک دیا ہے. اب مجھے یہ جب میں نے خبر میں نے یہ خبر جب یہ بریک کی تو اس میں مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ایک مذہبی جماعت کا دھرنا تھا اور لاہور کی ساری پولیس جو تھی وہ مرید کے اور کاموں کی ڈپیوٹ کی گئی تھی, اور لاہور شہر میں کوئی ڈکیتی نہیں ہوئی. اس دن لاہور شہر میں کرائم جو تھا وہ زیرو تھا. اور آپ یہیں پہ ہم ڈسکس کر رہے تھے اتفاق سے کہ آخری 24 گھنٹوں میں کوئی واردات جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی, یعنی اس کا مطلب ہے ہوئی نہیں. اور یہ تو ہمارے مسائل ہیں. اور وہ جو ایک عمران ڈی ایس پی تھے ان کی بھی مجھے بات یاد آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر سی آئی اے آپ ختم کر دیں تو کرائم ہی ختم ہوں گے. اور اس میں بالکل اس میں
کوئی جو ہے وہ دو راہ نہیں ہے. CM صاحبہ کیا کہتی ہیں وہ بتا دیں. CM صاحبہ نے اب ٹاسک دے دیا ہے اور ٹاسک کے ساتھ یقیناً وہ پوچھیں گی بھی کہ آپ کو جو مطلوبہ وسائل ہیں وہ تو فراہم کر دیے ہیں اور اب نتائج آپ نے دینے ہیں. شہر محفوظ ہوگا. یہاں پہ ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ جرمن ایک سیاح تھا, بالکل صحیح, وہ بیچارہ لٹ گیا. پھر اس کے بعد اس کو ہم اس کی تسلی کے لیے سیکرٹری داخلہ بھی اس سے ملاقات کر رہے تھے, پھر پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کی کوئی اعانت کی. تو معاملات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے سیاحوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر چلیں اب معاملہ عرفان صاحب کی طرف لے کر آتے ہیں. عرفان صاحب IG صاحب کی تو دوڑیں لگ گئی ہوں گی, خاصی ایکٹیو ہیں, اور پھر CM صاحبہ نے اگر کہہ دیا تو وہ تو پھر کل سے وہ نا ایک دم سے وہ دوڑیں لگانا شروع کر سکتے ہیں. ایکٹیو تو بہت ہے ماشاءاللہ. اور اس کے بعد اب کیا ہوگا کہ میں آپ کو سمپل سا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں کہ 2 دن پہلے 2 یا 3 دن پہلے کی بات ہے, ایک جاننے والے کے ساتھ واردات ہو جاتی ہے. اچھا. اور اس کا موبائل جو ہے وہ ڈاکو گن پوائنٹ کے اوپر لے جاتا ہے. 15 پہ وہ بیچارہ کال کر دیتا ہے. 15 کی کہانی بھی کچھ دن پہلے ہم نے سنا دیا. 15 پہ کال کرتا ہے, 15 سے فوری رسپانس آتا ہے, کال ہوتی ہے. اس کے بعد وہ 20-25 کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں اس کو کہ ہاں کس نے واردات کی, یہ بتائیں یہ بتائیں یہ بتائیں, وہ ساری چیزیں بتاتا ہے. پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ اچھا آپ موقع پہ کوئی نہیں پہنچتا, موقع پہ کوئی نہیں پہنچ رہا. پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اچھا اس طرح کرے آپ تھانے آ کر اپلیکیشن دے دیں. اچھا. وہ تھانے آ کر اپلیکیشن دیتا ہے. اس کا کیونکہ نقصان تھوڑا تھا, 20-25 ہزار کا فون تھا, اور اس کے لیے تو بہت بڑا تھا. 20-25 ہزار کا اس کے لیے تو بہت بڑا تھا, لیکن پولیس کے لیے تو یہ بہت معمولی سی بات تھی. پولیس نے جو فرنٹ ڈیسک بنائے ہیں, IG پنجاب صاحب نے جو فرنٹ ڈیسک بنائے ہیں جہاں پہ سویلین لوگوں کو رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری وہاں پہ آ کے اپلیکیشن دے, آپ اس کی اپلیکیشن لیں, فوری طور کے اوپر اس کو کمپیوٹرائز نمبر دیں, پھر اس کے بعد پولیس ورکنگ شروع ہوگی. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ جب اس شہری نے تھانے میں فرنٹ ڈیسک کے اوپر جا کے درخواست دی تو اس کے بعد وہ خاتون جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا مجھے SHO صاحب نے کہا کہ آپ کی درخواست نہیں لینی کیونکہ وہ خود آپ سے ملیں گے تو پھر اس کے بعد بات کریں گے. رویہ تو وہی رہا. رویہ وہی رہا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے ٹاسک تو دے دیا گیا, اب ٹاسکنگ کیسے پوری ہوگی, وزیر اعلیٰ کو دھوکہ کیسے دیا جائے گا. اچھا. وہ اس طرح دیا جائے گا کہ پولیس فگر جو ہیں اس میں بتائے گی کہ واردات تو ہوئی نہیں. اب پولیس نے ویریفائی کس طرح کرنا ہے, پولیس نے یا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہنا کہ آپ نے FIR کتنی کی, انہوں نے کہنا ہم نے 200 FIR کی. اگر وہ 200 FIR کی بجائے اب اگر 120 ہوں گی یا 100 ہوگی تو وزیر اعلیٰ تو ڈیفینیٹلی کہیں گی کہ آپ نے کرائم کا گراف نیچے کر لیا. تو اس طرح وزیر اعلیٰ پنجاب کو دھوکہ دیا جائے گا. ایک دھوکہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل اور بتا دیتا ہوں کہ لاہور پولیس نے اب آپ کے ساتھ گن پوائنٹ کے اوپر کوئی واردات ہوگی تو اللہ نہ کرے تو اس کے بعد اس کے 12 ہیڈ بنا دیے گئے ہیں. اگر آپ پہ روڈ پہ واردات ہوگی تو یہ کہا جائے گا یہ روڈ رابری ہے. اگر وہ آپ سے جبٹا مار کے گیا اسے کہا جائے یہ رابری نہیں ہے, یہ آپ سے جبٹا مار کے پر چلا گیا. اگر آپ سے موبائل لے گیا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ رابری نہیں ہے, یہ تو موبائل چھین کے بھاگا ہے. یہ جن سے کام نہیں ہوتے نا یہ فضول کی اس طرح کرتے ہیں. 12 ہیڈ انہوں نے صرف رابری کے بنا دیے ہیں. ڈکیتی اگر ایک شخص کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کو 12 ڈیوائیڈ کر دیا جائے گا. پھر وہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں واردات تو ہوئی نہیں, بڑے ایک آدھ واردات ہوئی ہے شہر میں, اتنا بڑا شہر ہے. لیکن یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ واقعہ بھی شیئر کر دوں. تھانہ شیرا کوٹ اور تھانہ نواں کوٹ کی حدود میں ایک ایریا آتا ہے خدا بخش روڈ. وہاں پہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, آپ نے سفارش کی تھی کہ داد رسی ہو جائے. ان کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے. اس کے بعد وہ ڈاکٹر اقبال چودھری وہ پولیس اسٹیشن جاتے ہیں. بزرگ آدمی ہیں, 67 سال ان کی ایج ہے, اور حالت یہ ہے 35 سال سے وہاں پہ ان کا کلینک ہے. ان کے کلینک ہے کبھی رائٹ پہ کوئی فائر کر رہا ہے, کبھی لیفٹ پہ, اور وہ درخواستیں دیتے بیچارہ, اور وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ, اور سب سے کم لوگوں کو ٹریٹ بھی کر رہے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے ہمیں بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ بھی دوائی لیتے ہوں گے. اور اوبیسلی یہ دوائی سے ہٹ کے عرفان صاحب ایک بزرگ آدمی اگر بیٹھا ہے تو اس کے کبھی کوئی رائٹ پہ فائرنگ کر, لیکن کوئی وہ درخواستیں دیتے ہیں. اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ بات آئے گی, اینڈ میں انہوں نے بینرز لگوا دیے. ایک سوال آ رہا ہے آپ سے بھی, جب کبھی بات کریں سائی صاحب سے بھی کریں, عابد سے بھی کریں, تو کہتے ہیں آپ لوگ کہ جس علاقے میں وارداتیں ہو رہی ہیں ہو ہی نہیں سکتا وہاں کے SHO کو نہ پتا ہو. تو CM صاحبہ SHO سے کیوں نہیں پوچھ لیتی پھر؟ اس کے لیے انہوں نے اور بڑے SHOs رکھے ہوئے ہیں. دیکھیں
डी आई जी ऑपरेशन जिनके बारे में वो, बल्कि डी आई जी ऑपरेशन खुद भी बड़ा क्लेम करते हैं कि उनका बड़ा उनके साथ क्लोज रिलेशन है, हर चीज़ वो पूछती हैं, तो वो इनसे भी पूछती हैं, CCP लाहौर से भी पूछती हैं, IG से भी पूछती हैं। ये सारा एक जो है वो एक चेन ऑफ कमांड है, उनसे पूछा जाता है। लेकिन बात वही है कि जब उनको हकीकत बताई जाए तो फिर जो है हकीकत ही तो नहीं बताई जाती, नहीं बताई जाती, उनको सिर्फ यही बताया जाता है कि लेकिन बहुत अच्छा जा रहा है। आपके सूबे का धरता जो है, आपके सूबे का निगरान जो है, आपके सूबे का जिसने तमाम होल्ड लेना है, उसको इतने आराम से तो नहीं आप घुमा सकते, ये कह सकते कि जी 1 महीने में हमने ये कर दिया है। देखिए पुलिस अफसरान के मुताबिक पुलिस अफसरान ये भी कहते हैं कि वज़ीर आला अभी सीख रही हैं ये भी कहा जाता है, लेकिन उनको शायद मालूम नहीं है कि उसका होमवर्क बड़ा पक्का है, कि उनका होमवर्क अच्छा है। उनको देखे वक्ती तौर पे आप कोई भी वज़ीर आला आता है, कोई भी अफसर आता है, उसको आसपास के लोग जो हैं वो अब चीज़ें दिखाते हैं कि बड़ी अच्छी चल रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन अगर वो संजीदा हो वर्किंग के ऊपर तो फिर उसके बाद उसकी चीज़ें जो हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, उसके असरात पहुंचते हैं। वज़ीर आला ने अगर अभी उनसे कहा, पुलिस अफसरान का इमेज जो आसपास लोग हैं वो यही कहते हैं कि अभी वो सीख रही हैं, तो वो अगर सीख रही हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनकी सारा ब्रॉटअप जो है, उनके वालिद साहब जो हैं वो उन्हें 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, फिर उनके चचा जो हैं वो वज़ीर आला रहे, उनके वालिद वज़ीर आला रहे, तो उनके लिए कोई नई चीज़ लेकिन ये चीजें अगर अब वो सीख रही हैं, सीख चुकी हैं, वर्किंग अच्छी है, हमें सिर्फ ये पता है कि इस पे 0 टॉलरेंस होना चाहिए और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इतने खूबसूरत थाने बना दिए, लोगों के घर इतने खूबसूरत नहीं है कसम से। सो फिर आप उनसे रिपोर्ट लें कि आवाम के लिए वो क्या करें। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग ठेके पर चलेगा, LDA ने हाथ खड़े कर दिए। इरफान साहब क्या मामला है? ना देखें, LDA की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इसके जो अखराजात हैं वो पूरे नहीं हो रहे, लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर देखा जाए हुकूमत की तरफ से इसके निगरान सेटअप में, क्योंकि ये 2018 में शुरू होना था, फिर उसके बाद क्योंकि बुज़दार सरकार यहाँ पे आ गई तो उन्होंने कहा कि ये क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो अब मुस्लिम लीग नून का है, तो हम इसको कैरी नहीं करेंगे। वो नहीं कैरी किया गया, उसकी लागत भी बढ़ती गई, लेकिन निगरान वज़ीर आला आए, उन्होंने समझा कि ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, एक पब्लिक को अच्छा फैसिलिटेट किया जा सकता है, उसके लिए ये पैसे मैटर नहीं करते। 2 अरब रुपये की लागत से पूरे लाहौर में जितने भी जो थे वो उनको अपडेट किया गया, और 2 अरब से ये सिर्फ जो है गुलबर्ग का इसको अपडेट किया गया, बन गया। लेकिन अब इशू ये है तो कि तनख्वाहें नहीं निकल रही। यही बात है ना कि अब अगर गवर्नमेंट ने कोई पैसे खर्च किए हैं तो उसका मतलब नहीं कि जहाँ पे पैसे खर्च करें आप वहाँ से अर्निंग शुरू कर लें। आप पब्लिक के लिए बनाया है तो पब्लिक के पैसे से बनाया तो पब्लिक को दें। अब आप LDA कहे कि हमारे पैसे पूरे नहीं हो रहे जी, हम इसको अब ठेके पे, अब इसको ठेके पे देंगे। अब वैसे आम जो जितने भी ये बने हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इसमें आप देखें कि 5 लाख रुपया वो कह रहे हैं कि सालाना आपकी जो है 70,000 वाला आपके सामने कोई भी है, उन्होंने कहा 5 लाख रुपया आपकी जो है वो होगी एंट्री फीस, यानी कि आपको उसके रजिस्ट्रेशन के पैसे देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आप फैमिली समेत वहाँ पे जिम की फैसिलिटी ले सकते हैं, वहाँ पे स्विमिंग पूल की ले सकते हैं, वहाँ पे दीगर जो इंडोर स्पोर्ट्स की जो इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं फैमिली समेत। अब 5 लाख रुपया एक बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है ऐसे इलाकों के लिए। जैसे सब्जादार हो गया, वहाँ पे जो लोग हैं वो साल में अपनी फैमिली के लिए 5 लाख रुपया अपनी फैमिली के लिए नहीं दे सकते। गुलबर्ग में जिस इलाके में ये बना है उसके आसपास की जो कच्ची वादियाँ हैं वो हर घर गुलबर्ग का, वो गुलबर्ग ये ना समझा जाए कि वो 4 कनाल का है, वहाँ पे 5-5 मरले के घर भी हैं। वहाँ पे मक्का वही वहाँ पे 1-1, 2-2 कनाल के भी घर हैं। उन लोगों से आप सोचते हैं कि वो लोग वहाँ पे आएंगे, वो 5 लाख रुपए आपको देंगे तो इस तरह चलेगा? वो नहीं चलेगा। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, हम अक्सर बात करते हैं कि अरशद नदीम ने एक गांव में मियाँ चन्नू में बैठकर वहाँ से अगर आपको गोल्ड मेडल लेके दिया, उसको कोई आपने फैसिलिटी नहीं दी। अगर लाहौर जैसे शहर में आप इतनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी दे रहे हैं, अगर उसमें फ्री कर दिया जाए या फीस जो है इस हद तक मुनासिब की जाए कि हर बच्चा जो स्कूल कॉलेज से फारिग होकर वहाँ पे अपना कुछ टाइम पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर स्पेंड कर सके, उसको अगर दे तो वो भी आपके मुल्क के लिए एक और अरशद नदीम होगा। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट था बुनियादी तौर पर, सबसे पहले ये जौहर टाउन में एक LDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया था सबसे पहले। उस वक्त ये NA 128 हुआ करता था, अब NA 126 है।
تو اس کے بعد لاہور شہر کے چونکہ اس وقت 13 قومی اسمبلی کے حلقے تھے 2017 میں، تو شہباز شریف صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ یہ بڑا اچھا ہوا ہے اور این اے کے لیول پہ کیوں نہ ایک سپورٹس کمپلیکس بنایا جائے، تو اس کی فوری طور پہ انہوں نے اپروول بھی دی. اس کا جو آبجیکٹیو تھا یہی تھا کہ ہر ایریا میں یکساں طور پر جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس کی فیسلٹیز ہیں وہ میسر آنی چاہیے. تو اس کے لیے کام بھی شروع ہوا 2017 میں. یہ مارچ 2018 میں انہوں نے کمپلیٹ ہونا تھا تمام 12 سپورٹس کمپلیکسز میں. بدقسمتی یہ ہوئی ان میں سے تمام جو 12 کے 12 سپورٹس کمپلیکس تھے یہ مجموعی طور پر 70% سے زائد کمپلیٹ ہو چکے ہوئے تھے، جبکہ 4 یا 5 ایسے تھے جو 80% سے بھی زائد کمپلیٹ ہو چکے تھے، صرف فنشنگ ورک تھا. بدقسمتی یہ ہوئی کہ گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی اور چند کروڑ روپے، یعنی کسی کے لیے 10 کروڑ ریکوائرڈ تھے، کسی کے لیے 5 کروڑ ریکوائرڈ تھے اور کسی کے لیے 12 کروڑ یا 15 کروڑ، یہ ٹوٹل 50 سے 70 کروڑ روپے تک یہ سارے سپورٹس کمپلیکسز کمپلیٹ ہونے تھے، کیونکہ یہ اے ڈی بی میں شامل تھے. بدقسمتی یہ ہوئی کہ 3.5 سال کا 3.25 سال کا جو ٹینیور گیا بزدار سرکار کا، اس بزدار سرکار نے جو بالکل بھی توجہ اس کے اوپر نہیں دی اور جس کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتے چلے گئے. اور جب بھی کوئی پروجیکٹ ڈیلے ہوگا تو پھر اس کی کاسٹ بھی جو ہے وہ اسکلیٹ کرے گی. اوبیسلی یہ تو بنتے بنتے بھی 10 سے 15% بڑھتی ہے. ہو گیا لیکن اس کے بعد اچھا اس کے بعد آپ نے بن گئے ہیں تو اس میں گورنمنٹ نے کیا کر لیا؟ اب دیکھیے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پر اسٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس فیسلٹیز خاص طور پر انڈور سپورٹس 5 لاکھ لے کے تو نہ دی جائے، لیکن یہاں پر ایل ڈی کوئی فائدہ اے کی جو پرپوزل ہے اس کو ٹھیکے پر دینے کی، آپ ٹھیکے پر دیں لیکن ٹھیکیدار جس کو آپ نے راضی کرنے کی آپ نے ٹھان لی ہے اس کو پابند کریں کہ اس کے چارجز جو ہیں وہ نومینل رکھے تاکہ افورڈیبلٹی کر رہے ہیں. ادارہ خود جو چلا رہا ہے وہ 5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے، وہ ٹھیکے میں دے کے ان سے کہے کہ آپ 1 لاکھ روپیہ لے، یہ تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیں یہ چیز کو سمجھیں اور اس چیز کے اوپر بات کریں کہ ان لوگوں کو فری ہو یا بہت کم فیس ہو، ماہانہ فیس ہو. میں نومینل کا مطلب یہی ہے، یہی ہم بات کریں. نومینل چارجز میں نے یہی کہا ہے ٹھیکیدار جو ہے اس کو پابند کریں. نہیں اگر آپ نے یہ ٹھان لی ہے ٹھیکیدار کو دینے کی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹھان لی ہے کہ آپ نے اس کو ٹھیکے پر ہی دینا ہے تو پھر اس کو تو پابند کریں کہ نومینل چارجز رکھے تاکہ ہر کسی کی ایکسیس ہو سکے. اب خود چلا رہی ہے گورنمنٹ اس سے نہیں چلے گا. اب یہ سارے سپورٹس کمپلیکس ابھی تو سارے چلا رہی ہے اس سے نہیں چلے گا تو وہ ٹھیکیدار کو دے گا اور وہ کہے گا کم پیسے لینا. مختلف یہ سپورٹس کمپلیکسز سارے پوری طرح سے فعال بھی نہیں ہوئے، تو فعال ہونے سے پہلے ان کے معاملات جو ہیں مالی معاملات ہیں 2-4 جو آپ نے دیکھا ہوگا کوارنٹائن جب کرنے کی ضرورت تھی تو آزادی چوک والا جو 90% ہوا تھا وہ آپ کے کتنا کام آیا تھا. بیسیکلی یہ میگا سینٹرز آپ کے ہر حلقے میں اس میں کم از کم ہر حلقے میں کسی بھی آفت کی صورت میں آپ کے لیے بچے سکولز میں اچھی پوزیشن لیتے ہیں، اچھے نمبر لیتے ہیں، کم از کم ان کے لیے فری کر دیا جائے. ایگزیکٹلی ایریا کے لوگ جو ہیں ان کو اس طرح فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عام آدمی کے پیسے خون پسینے کی کمائی سے ہی بنا ہے. لیکن نظر تو کچھ نہیں آ رہا ایسا ہوتا ہوا. میرے خیال سے اگر یہی چیزیں رہیں، ملازمین کی تنخواہیں نہیں نکل رہی، کل کچھ اور مسئلہ آ جائے گا تو پھر یہ الٹیمیٹلی ہمیں بند ہوتے ہی نظر آ رہے ہیں. اس کے لیے تو کوئی میرے خیال سے اسپیشل پلاننگ کرنی چاہیے اور کچھ لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ونس اگین. سو آج کل ہر زبان زد عام نیکی مسئلہ ہے اور کیونکہ ہماری پوری زندگیوں کا انحصار چلیں وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن بزنس بھی بہت حد تک لوگوں کا متاثر ہو رہا ہے. بہت سارے لوگ لیپ ٹاپ، موبائل فون، انٹرنیٹ پہ گھر بیٹھ کے بھی اپنا کام کر ہوتے ہیں. ایون ہمارا میڈیا کا تعلق بھی بہت سارا، یہ لوگ اپنی خبریں جو ہیں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز بھیج رہے ہوتے ہیں، تو بہت حد تک کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. راؤ صاحب ایگزیکٹلی ہم ایک طرف تو بات یہ کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کا انقلاب میں یہ دیکھ رہا تھا سٹی بن رہا ہے، میں آئی ٹی کا انقلاب آئے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، سنتے بہت کچھ ہیں، مگر گزارش یہ ہے کہ آپ کے ملک میں اس وقت بہت بڑی تعداد ہے جو فری لانسنگ کی صورت میں زر مبادلہ کمانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں اور مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ ہم 1980 کی دہائی میں رہ رہے ہیں. دنیا 2070 میں جا چکی ہے اور ہم آج بھی وہی انہی چکروں میں آپ دیکھیں ایجوکیشن بچوں کی 90s اور 80s کی، مجھے مطلب اس سے آگے سوچ بڑھ نہیں سکی ہے.
ایک طرف تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آئی ٹی کا دور ہے, اے آئی کا دور ہے, دوسری طرف ہم کر کیا رہے ہیں, جو بہت سارے آپ کی جو نیٹ ورکنگ کمپنیز ہیں, جو کال سینٹرز ہیں, جو براہ راست جن کا تعلق ہی نیٹ کے ساتھ ہے, یہاں پر بیٹھ کے لاکھوں کی تعداد میں بچے اور بچیاں کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کے گھر کا چولہا بھی جلتا ہے. تو کنٹینٹ رائٹرز ہیں, گرافک ڈیزائنر ہے, ویب ڈیولپرز ہیں, یہ سارے لوگ کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنا ظاہر ہے اپنے گھر کا جو سسٹم ہے وہ چلاتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیچھے خاص طور پر پچھلے 1 سے 1.5 ماہ میں پہلے تو صرف ٹارگٹ کیا گیا تھا ٹویٹر ایکس کو, اور اس کے بعد سے پھر فائر وال کی ہم نے بہت زیادہ گفتگو سنی, اور اس میں کچھ حقیقت یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم نے اپنے ڈالرز کے چکر میں, ایک خاص طبقے نے ڈالرز کے چکر میں اس نے نہ تو اپنی کوئی ریاست کا لحاظ کیا ہے, نہ اپنے اداروں کا لحاظ کیا ہے. ہر وہ کام جو کہ ملک کی بدنامی کا باعث بنتا ہے اس کو فخر سے کیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے اس طرح کے معاملات سے سب کو پھر گزرنا پڑا ہے, اور متاثر ہونے والے کی جو تعداد ہے, جو روزگار جن کا واقعی روزگار اس سے وابستہ ہے, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, لاکھوں میں ان کی تعداد ہے. تو اس کے لیے اب مزید تاخیر نہ کی جائے تو بہتر ہے. اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں, یہ ہمارے اور آپ کے کنٹرول میں تو ہے نہیں. کوئی عرفان بھائی نے فون کرنا ہے کسی ایس ایچ او کے پاس تو اس کا بٹن ہے نہیں, جس کا ہم یا ایس پی کے پاس اس کا بٹن ہے نہیں. یہ تو ظاہر ہے پی ٹی اے گورنمنٹ اور جو مقتدر حلقے ہیں ان کا یہ کام ہے, اس کو جلد از جلد اس کو بہتر کیا جائے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پلیٹ فارم جہاں پر اس متعلق آواز نہیں اٹھائی جا رہی, فرق کسی کو نہیں پڑا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی چیز آپ کو یہ بھی دیکھنی پڑے گی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس فائر وال اور ان چیزوں کو یہ لمیٹیشنز ہیں, اور اگر پاکستان اس طرف آ رہا ہے تو اس کے اوپر ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے اداروں کا. لیکن عرفان اس کو پراپر وے میں آنا چاہیے نا, اب جیسے لوگوں کا کام متاثر ہو رہا ہے. اگر ہفتے کے اندر اب آپ دیکھیں کہ واٹس ایپ کا سارا ایشو جو تھا وہ آپ کا ریزالو ہو گیا, واٹس ایپ کے اوپر آپ کی چیزیں جا رہی ہیں, فیس بک کا آپ کا سارا دن واٹس ایپ کال نہیں ہوئی. نہیں راؤ صاحب اس طرح نہ کرے, سارا دن نہیں راؤ صاحب واٹس ایپ کال کا تو ایشو واٹس ایپ کال کا میں کرتا رہا ہوں دن آپ کسی جگہ پہ ایسی ہوں گے جہاں پہ کوئی ایشو ہوگا, لیکن ادروائز شہر کے اندر یہ ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. اور یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جو ایشو 4 سے 5 دن رہا واٹس ایپ کا, باقی سارا ایشو جو ہے ریزالو ہو چکا ہے. ایکس کا آپ کا ایشو ہے وہ بھی کیونکہ آپ سب لوگ جو ہیں وہ وی پی این کے ذریعے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کے اوپر لوڈ ہے سوری. لیکن جو بات کی جا رہی ہے کہ ہم اچھی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تنقید برائے تنقید کے اوپر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں ہمارے ہمسایہ ملک ہے چائنا, جس کے اندر نہ آپ کے ایکس چلتا ہے, نہ آپ کا فیس بک چلتا ہے, نہ آپ کا واٹس ایپ چلتا ہے. وہ تمام کے تمام اپنے ان کے جو ہیں سافٹ ویئر اس کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, اور وہاں پہ بھی فائر والز ہیں, انہی سے ہم نے فائر وال لی ہے. اس کا مقصد کیا ہے, وہاں پہ اگر ہے تو انہوں نے ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں رکھی ہے. وہاں پہ آزادی رائے کے اوپر کوئی قدر نہیں ہے. لیکن اگر آپ فیک چیز کوئی جو ہے وہ پبلش کریں گے, فیک کوئی نیوز جو ہے آپ دیں گے, اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا. اسی طرح دبئی دیکھ لیں, دبئی میں آپ جو ہے واٹس ایپ کے اوپر کال نہیں کر سکتے. آپ سعودیہ دیکھ لیں, وہاں پہ آپ واٹس ایپ کے, کبھی ہمارے جو انٹلیکچوئل جو ہیں جو بھی سپریم کورٹ کوئی چلا گیا, کوئی باہر بیٹھ کے آوازیں لگا رہا ہے, کوئی ایکس کے اوپر بیٹھا یہ اس بات کا علمبردار بنا ہوا ہے اور پھر کہ ہم نے جو ہے وہ آزادی رائے کے اوپر ہم نے بات جو ہے وہ کرنی ہے. ان لوگوں نے آج تک کبھی یہ تو نہیں کہا دبئی میں کال نہیں ہوتی, انہوں نے کبھی نہیں کہا سعودیہ میں نہیں ہوتی, انہوں نے کبھی نہیں کہا چائنا میں نہیں ہوتی. کیا وہ لوگ جو ہے چند لوگوں کی وجہ سے نا, کیا وہ فائر وال کا جو ہے وہ وہاں پہ کام نہیں. اب فائر وال کے اوپر کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر میری بھی کل بلکہ کافی دنوں سے ان چیزوں کے اوپر بات چیت چل رہی ہے لوگوں سے. تو ان کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں یہ سارے معاملات جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جائیں گے. سارے معاملات اگر ہم ان چند دن کے اندر واویلا بچانے کی بجائے ہم ان چیزوں کو آہستہ آہستہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں تو ان کو ہونے دیں, اس کی بجائے کہ ہم ہر جگہ کے اوپر پاکستان حکومتی اداروں ان کے خلاف جہاں پہ کوئی بات کر رہا ہو ہم اس کے ساتھ نہ کھڑے ہوں, بلکہ ہم ان اداروں کے ساتھ بھی کھڑے ہوں کہ یہ کس لیے ہو رہا ہے, یہ ہمارے لیے ہو رہا ہے, ہمارے فیوچر کے لیے ہو رہا ہے, تاکہ ہمارے بچوں کو جو فیک نیوز اور فیک جو چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں ان سے بچایا جا سکے. یہ اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے تھوڑا سا نقصان اس میں نو ڈاؤٹ ہے. اس میں عرفان صاحب چند لوگوں نے اپنی شہرت اپنے لیے اس سارے ہمارے سسٹم کو مفلوج بنایا ہے, یہ حقیقت ہے. دیکھیں وہ چیزیں ساری بہتر ہوں گی آہستہ آہستہ, اس پہ ٹائم تو لگے گا. ان کی وجہ سے بنیادی طور پر یہ سارا جو خمیازہ ہے وہ سب کو بھگتنا پڑ رہا ہے.
لیکن لوگوں کا مطالبہ بھی یہ ہے, ریکویسٹ بھی یہ ہے کہ فوری طور پہ مسئلہ حل کیا جائے, جن کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے وہ پریشان ہے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے وقت کے لیے. بریک اور ہیڈ لائنز کے بعد ہم آئیں گے. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے, اور لاہور کا بہت بڑا ایونٹ جو کہ میرے خیال سے پوری دنیا میں جانا مانا جاتا ہے, عرس حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں. 3 روزہ عرس تقریبات کا باقاعدہ آغاز کل سے ہونے جا رہا ہے, اور عرس تقریبات کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ زبردست قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. زائرین کی سہولیات کے لیے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ پارکنگ کے خصوصی انتظامات ہوتے ہیں. بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ جی انٹرس کہاں سے ہوگی, ہم گاڑیاں موٹر سائیکلیں کہاں پارک کر سکیں گے, سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں, 3 روزہ عرس کی تقریبات میں کون کون سے پروگرامز شامل کیے گئے ہیں, کب کب آپ اس تقریبات میں شرکت کر سکتے ہیں, زائرین کے لیے کیا اسپیشل پلان ہوتا ہے جس کو زائرین نے فالو کرنا ہے. اوبویسلی کیونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے وہ دربار پہ جائے, حاضری دے سکے. سو اس کے لیے پلان کیا ترتیب دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ سیکریٹری اوقاف پنجاب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب موجود ہیں. اپنے پروگرام میں انہیں خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ لاہور کا نہیں بلکہ یہ جو خانقاہی دنیا ہے, بالکل آپ نے صحیح کہا, دنیا بھر میں یہ بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے, اور پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں. پوری دنیا سے بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ تو میرے خیال سے ایک پہچان ہے, اور داتا کی نگری ہے. داتا کی نگری, اور جو محبت لاہور داتا صاحب سے اور داتا صاحب نے لاہور والوں سے کی ہے, اس کی مثال باقی کہیں نہیں ملتی. بالکل آپ نے صحیح کہا. سو کل سے باقاعدہ تقریبات کا آغاز, پلان کیا ہے, کل سے آغاز ہونے جا رہا ہے؟ یہ تقریبات تو ویسے گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہیں. ان کو ہم افتتاحی اور ابتدائی اور استقبالیہ تقریبات کہتے ہیں, جس میں کیونکہ ہر شعبہ ہے زندگی جو ہے وہ اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے, تو اس میں کالجز, یونیورسٹیز اور دینی مدارس کے اسٹوڈنٹس کے 2 دن تھے, جس میں ان کے قراءت اور حجویریات اور تقاریر اس طرح We must appreciate کہ آپ اس طرح کے پروگرامز بھی کرتے ہیں کہ نئے جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی سامنے آئے. اور اس میں جو ہماری لیڈنگ یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹ آئے, ان کے مقرر تھے, اسپیکر تھے, تو انہوں نے حضرت داتا گنج بخش, ان کے افکار اعمال اس پر ڈسکشن کی, اور ان کے لیے بڑے پرائزز تھے. اسی طرح اس میں ایک ادب کی روایت ہے کہ حضرت داتا صاحب نے از خود ایک دیوان لکھا, تو مشاعرہ ہوتا ہے, رات مشاعرہ مرتبہ تھا, آپ کے چینل نے اس کو لائیو نشر کیا. تو اس کے ساتھ ایک 100 روزہ عالمی کانفرنس تھی جس میں دنیا بھر کے ڈیلیگیٹس آئے. جی بالکل. مختلف جو جامعات, دانشگاہیں, یونیورسٹیز, ریسرچ سینٹرز, ان کے لوگ تھے, انہوں نے پیپر پڑھے. اور اس دفعہ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ پرامن بقائے باہمی, پیسفل کو ایگزسٹنس. حضرت داتا گنج بخش کس طرح ایک اجنبی ماحول میں آئے. یہ تو ہندوستان تھا, اور یہاں راجپوت تھے اور اس نوعیت کی دیگر, اور آپ کو پتہ یہ بڑے کڑے لوگ ہوتے ہیں. ایک صوفی نے کس طرح ان کے دلوں میں محبت اپنے لیے پیدا کی, اور اس سوسائٹی میں, اس سماج میں انہوں نے کس طرح گنجائش پیدا کی, کس طرح ان کی پینیٹریشن کا طریقہ کیا تھا, کس طرح وہ بستی جو بنیادی طور پر یہاں کے گوالوں کی, راجپوتوں کی بستی تھی, یہاں جے پال جیسے کڑیل اور بہادر قسم کے جنگجو اس کے لیڈر تھے, انہوں نے کس طرح اپنی لیڈرشپ جو ہے اس کے لیے حضرت داتا گنج بخش جو ہے ان کا انتخاب کر لیا. تو ایک روایت ہے کہ بھاٹی دروازے کے باہر جب آپ نے اس کو, جسٹس امیر علی جو کلکتہ ہائی کورٹ کے جج تھے, انہوں نے اپنی کتاب ہائی اسپاٹس آف پنجاب میں لکھا ہے کہ جب آپ نے بھاٹی دروازے کے باہر دنیا مخلوق خدا آپ کی طرف راغب ہوئی, تو جیسے ہمارا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی یہ بھاٹی نہیں, اب یہ حجویری دروازہ ہونا چاہیے, تو آپ نے فرمایا نہیں, یہ لوگ یہاں مجھ سے پہلے کے رہتے ہیں, ان کا حق فائق ہے. یہ ہے کہ آپ جب دوسرے کو احترام دیتے ہیں, دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرتے ہیں, تو وہ کس طرح پھر آپ کی اطاعت اور محبت میں مگن ہو جاتے ہیں. تو بھاٹی دروازے کا نام کیا تبدیل ہونا تھا, پورے لاہور کا نام تبدیل ہو گیا, بالکل داتا کی نگری ہو گیا. تو یہ آج کے دور میں اس بات دیکھیں, جو خانقاہ ہے یہ بر صغیر جو ہے, اس میں ایک بہت بڑا یہ ایک سماجی انقلاب ہے. بالکل صحیح کہا کہ یہاں ایک 1000 سال مسلمانوں نے پھر حکومت کی. اس کا نقش اول تو حضرت داتا گنج بخش ہیں, بے شک. وہ آئے اور پھر انہوں نے اپنے کردار, افکار اور عمل سے یہاں ایک اتنا بڑا ریولیوشن برپا کیا, اور اسلام کی ایک اور مسلمانوں کی عظیم امپائر یہاں وجود میں آئی.
اور ایک کرائسس کے بعد الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے پاکستان بھی دیا. تو یہ صوفیاء کی اس سعی اور کاوش کے مرہون منت ہے جس کا نقش اول حضرت داتا گنج بخش ہیں. تو ان کی بارگاہ میں جو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے کہ اگر آپ نہ آتے تو ہم شاید کہیں گردواروں میں, مندروں میں, گرجا گھروں میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہے ہوتے. تو یہ ان کا بڑا احسان ہے اس خطے پر. اور سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں آج کے تناظر میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف خطے اپنی آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں, کتنی جانیں نثار کر رہے ہیں, تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ہم نے ایک ایسی بنیاد فراہم کی جس کے سبب آج ایک پرامن ماحول اور معاشرت میں ہم زندہ ہیں. تو آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں یہ جو ایک تناؤ ہے, تصادم ہے, ایک عدم برداشت ہے, تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے صوفیاء کا اسلوب محبت, بے شک حضرت داتا گنج بخش کا طرز زیست کہ کس طرح انہوں نے ایک خاتون جو پریشان تھی کہ میرے گھر میں جو بھینسیں ہیں وہ اس کا دودھ مجھے ایک ایسے شخص کو دینا پڑتا ہے اسی طرح آنے والی تھی کہ جو اس کو مجھے یہ دودھ کا خراج دینا پڑتا ہے, آدھا دودھ تو وہ لے جاتا ہے, اور اگر میں اس کو دودھ نہیں دیتی تو پھر میری بھینسیں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں یا دودھ دینا بند کر دیتی ہیں. تو آپ نے کس طرح یہاں کی جو توہم پرستی تھی اس پر کاری ضرب لگائی. آپ نے فرمایا نہیں, یہ جو میرے درویش بیٹھے ہیں نا, آج دودھ ان کو پلا دو, ان کو دودھ پلانے کی برکت سے تیرے گھر کے امور جو ہیں ان میں اللہ تعالیٰ وسعت عطا کرے گا. اور کس طرح یہ بات پھر آپ جانتی ہیں کہ یہ جو انقلاب ہے یہ مردوں کے ذریعے اس طرح کی بات کم اور عورتوں کے ذریعے یہ چیز گھر سے گھر اور پھر بات سے بات اور چراغ سے چراغ جلتا ہے. اور کس طرح یہ خطہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کی اس محبت, وہ اجتماعات یا انقلاب, وہ اس طرح کے خطابات ہمیں نہیں تاریخ میں ملتے کہ آپ نے اکٹھا کیا ہو کہ آئیں جی آج جلسہ ہوگا اور خطاب ہوگا. اصل میں صوفی کا جو کردار ہوتا ہے وہی سب سے بڑی اس کی اس کا سورس ہوتا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش کا جو کریکٹر ہے وہ سراسر محبت, اپنائیت. کس طرح لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے پہلی مسجد, آپ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ جو مسجد ہے اس کا اینگل تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, تو آپ نے فرمایا اس پر مکالمہ مذاکرہ کرتے, آئے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. تو آئیں بیٹھیں میرے پاس, آئیں تشریف لائیں, مسجد میں وہیں بیٹھیں گے, کھانا کھائیں گے, اس پر ڈسکشن کریں گے. تصادم نہیں کیا, اختلاف نہیں. اختلاف آپ نے یہ نہیں ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے, میں نے اپنے خود بنائی ہے اور میں اتنا بڑا عالم ہوں اور اتنا بڑا صوفی نہیں. آپ نے آئیں بیٹھیں اس پر ڈسکشن کریں, محبت اور امن پیغام, نیگوسیشن, مذاکرات, مکالمہ, بات چیت. تو یہ ان کا ایک ان کی شخصیت کا ایلیمنٹ ہے. تو اس سے ہمیں آج سیکھنے کی ضرورت ہے. اور آپ نے کس طرح اس ایک ایونٹ جو مسجد کے قبلے کے اختلاف سے شروع ہوا, آپ نے یہاں کے لوگوں کی سوچ کا میں کہتا ہوں رخ چینج کر دیا کہ ہم نے سوسائٹی میں کس طرح آگے بڑھنا ہے. اب اس تقریبات کے حوالے سے آ جاتے ہیں, زائرین کی تعداد ہمیشہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ بڑھتی ہی رہے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ میں نے جیسے ابتدا میں کہا کہ دنیا کے اندر جو مسائل ہیں ان مسائل کے لیے جو لوگ ماہرین نفسیات سے رجوع کرتے ہیں, کیتھارسس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. صوفی کا جو شرائن ہے, جو ڈیرہ ہے, جو مجلس ہے, آپ دکھ درد غم لے کے جاتے ہیں, وہاں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اس طرح ان سے مخاطب ہوتے ہیں جیسے کوئی شخصیت ان کے سامنے, ان کا مربی, ان کا مہربان دوست ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان سے اپنی بات چیت کر رہے ہیں. اور پھر وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم نے جہاں اپنے ایک مہربان کے پاس اپنی بات کرنی تھی, اس نے ہمارے دکھوں کا مداوع کرنا تھا, اس نے ہمارے غموں کو ہلکا کرنا تھا, وہ اپنا بوجھ وہاں اتار کے بڑے لائٹ اور ہلکے پھلکے ہو کے واپس جاتے ہیں. تو دنیا کے اندر جو میگا سٹیز کے مسائل ہیں ان میں بھوک ہے, ان میں لوگوں کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی, وہاں ان کے نفسیاتی عوارض ہیں. تو یہ خطہ اس اعتبار سے بہت محترم معتبر ہے کہ یہاں جو صوفیاء کی خانقاہیں ہیں وہ یہ سارے کام کرتی ہیں. لنگر کا, کھانے کا, ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں داتا کی نگری میں کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا, اور یہ واقعی حقیقت ہے.
اور اب میں بات کرنا جو ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ موجودہ جو کرائسس ہے، مالی بحران ہے، اس میں یہ خانقاہوں نے پتہ نہیں کتنی فیملیز اور لوگوں کے بھرم رکھے ہوئے ہیں. بے شک. اور عرس کے یہ ایام آتے ہیں، منو دودھ خالص ان گھروں میں پہنچتا ہے، وہ لوگ اس سے حظ اٹھاتے ہیں جنہوں نے شاید سارا سال اس طرح کا لذیذ، خوش ذائقہ، خوشبودار، تازہ دودھ نہ پیا ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ کنفرم ہوتا ہے کہ ہمیشہ یہ دودھ جتنے بھی گوالے لے کر آتے ہیں، ورنہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں ملاوٹ والا آج کل وہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پر 100% فوڈ اتھارٹی اس چیز کی فوڈ اتھارٹی بھی کرتی ہے. اور میری چونکہ بڑی میٹنگز ہوتی ہیں جو گجر برادری ہے ان کے ساتھ، تو بڑے شوق سے وہ 10-15 دن ہو گئے، انہیں 2 ویک ہو گئے ہیں، وہ سبیل بنا رہے ہیں پنجاب کے، ان کے اپنا ایک کنیکشن ہے، وہ ڈیولپ اس کو تازہ کرتے ہیں، کس دن کہاں سے کتنے بجے کتنا دودھ آنا ہے، کتنے کنٹینر کہاں سے آنے ہیں. تو یہ بات وہ انشور کرتے ہیں کہ بھئی یہاں دودھ، یہ دیکھیں یہ ایک روایت ہے کہ ہم اگر پری اسلامک بھی پڑھیں تو مکہ میں وہ جو لوگ اپنی نظر پیش کرتے تھے وہ کہتے تھے اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو یہ انسان جو ہے یہ اس کے جو اپنے ایک اجزائے ترکیبی ہیں تو اس میں وہ، تو یہاں جو چیز وہ پیش کرتے ہیں، پھر ہم ان سے یہ بھی بات کرتے ہیں کہ اس ایونٹ میں خالص دودھ پیش کرنے کا جو لیسن ہے وہ تو یہ سارا سال خالص دودھ پیش کیا جائے. اور وہ اس بات کو ہم بھی کرتے ہیں کہ ہم اس کی پریچ کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو قائل کرتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو. تو یہ ایک بہت سگنیفیکنٹ ایونٹ ہے جو سبیل دودھ کا ہے. اس کے ساتھ محفل سما ہے، اور سما کا انسٹیٹیوشن جو داتا دربار میں ہے سب کانٹیننٹ میں بہت سگنیفیکنٹ ہے. سما ہال ہے اسٹیٹ آف دا آرٹ، جس میں 5000 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، سینٹرل ایئر کنڈیشن ہے، پاکستان بھر کے سارے قوال آتے ہیں، اور وہ لوگ جن کو سننے کے لیے، بلانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، یہاں وہ از خود آتے ہیں اور عام فٹ پاتھوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے جھک کے آنا ہے، عجز سے آنا ہے، کہ یہاں سے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں ہمیں یا ہمارے بڑوں کو جاگ لگی. بالکل. یہاں پاکستان کا یا سب کانٹیننٹ کا کون سا بڑا نام ہے، وہ عزیز میاں ہو، نصرت فتح علی ہو، غلام فرید صابری ہو، جو بھی کوئی بڑی فیملیز ہیں. تو میں نے لوگوں نے ان کو اسی طرح یہاں عام انداز میں ایسے دیکھا. کراچی سے جو وہاں کے قوال ہیں وہ آتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک، اور اس کی جس کو اس کی زیب و زینت، اس کا ساؤنڈ سسٹم، میں یہ شیئر کروں اپنے آڈینس کے ساتھ کہ کسی دور میں، شاید اب بھی ایسا ہو، لیکن کسی دور میں پاکستان کا سب سے معروف ساؤنڈ جو تھا وہ اسلام آباد کا حبیب ساؤنڈ ہوتا تھا، پنڈی کا. جی. برس سے پتہ نہیں اس کی تیسری نسل یا دوسری کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے لوڈرز میں کوئی 12-14 ان کے لوڈر ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا سارا سامان لوڈ کر کے لاتے ہیں. اچھا. اور انہوں نے، ان کے ظاہر ہے جوان سال بچے ہیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے ہیں، لیکن میں انہیں دیکھتا ہوں وہ اسی طرح آ کے وہاں چٹائیوں پہ لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور وہ خدمت کرتے ہیں. اور کہیں ان کو کسی اکنالجمنٹ کا بھی شوق نہیں ہے کہ گورنمنٹ محکمہ یا کوئی پوچھے کہ جی آپ کب آئیں. اپنا ایک ترتیب ہے، نسلوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، یہ محبت اور عقیدت ہے، اور وہ خود ہی لگاتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے نیا انسٹرومنٹ لانچ کرنا ہوتا ہے اس کو ہم اس عرس کے موقع پر ان تقریبات میں لانچ کرتے ہیں، اس سے ہمیں ہمارے کام میں پھر برکت ہوتی ہے. یہ ہر کسی کی لگن اور محبت ہوتی ہے، یہ وہ آپ کو اندر سے یہ چیز جو ہے نا محسوس ہو رہی ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. کچھ پارکنگ انتظامات اور کل کب سے باقاعدہ اس کی تقریبات شروع ہوں گی اور 3 روز کا پلان کیا ہوگا، خاص طور پر ہم اس پہ بات بھی کریں گے. اور زائرین کے لیے خصوصی ہدایات، اوبیسلی پلاننگ کچھ کی ہوگی وہ بھی، کیونکہ دربار شریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ کنسٹرکشن کا کام بھی چل رہا ہے تو کچھ زائرین پریشان بھی ہیں. خاصی ڈیٹیل میں گفتگو کریں گے، بریک کے بعد آتے ہیں. اس تقریبات کا کل سے باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے. ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب چادر پوشی کل کب ہے؟ یہ کل انشاءاللہ چادر پوشی ہوگی. میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں جہاں کہیں بات ذہن سے نہ نکل جائے، سٹی نیوز نیٹ ورک کی جو کمٹمنٹ اور کنٹریبیوشن ہے
ٹورڈز داتا دربار، اور پھر گزشتہ ایک ہفتے سے جو بھی بڑے ایونٹ ہیں وہ ان کو پورے لاہور، پنجاب، پاکستان، دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں، اور بڑی ایک طویل ان کی وہاں وابستگی اور عقیدت ہے. تو میں سر لاہور کا چینل ہے تو لاہور کا سب سے بڑا ایونٹ کیسے چھوڑ اس سکتے کو ہیں؟ اکنالج کرنا چاہتا ہوں. اور تقریبات کل انشاءاللہ 11:30 بجے شروع ہوں گی. چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے ساری تقریبات کو براہ راست ڈائریکٹ مانیٹر کر رہی ہیں. ان کی خصوصی ڈائریکشن ہے سیکیورٹی، صفائی، زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام ان کی خواہش ہے اچھا ہونا چاہیے. موسم سخت ہے، صاحباں ہونے چاہیے، سبیل، پانی کی سبیلیں ہونی چاہیے جگہ جگہ. تو یہ ان کی دیگر جو ارینجمنٹس ہیں اس حوالے سے بھی ان کا کنسرن ہے. اور وہ ان کے ابھی میں آ ہی رہا تھا ادھر تو ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہیں ذیشان ملک انہوں نے میرے ساتھ بات کی. اسی طرح بلال یاسین جو منسٹر ہیں وہ ہمارے ساتھ ان سارے امور کی سرپرستی کر رہے ہیں آن دا بیہاف آف پنجاب گورنمنٹ. تو یہ ایک تو میں یہ بات ضرور یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ اس بڑے ایونٹ کو شایان شان اس کے انعقاد اور اہتمام کے حوالے سے اپنی ساری طاقت توانائی اس کو صرف کیے ہوئے ہے اور پوری طرح آن بورڈ ہے. کل جو افتتاح ہوگا 11:30 بجے ڈپٹی پرائم منسٹر آف پاکستان سینیٹر محمد اسحاق ڈار وہ چادر پوشی سے اس کا افتتاح کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی سبیل دودھ کا افتتاح ہو جائے گا. زائرین کی آمد تو کل جمعرات تھی، تو جمعرات ایک منی عرس ہوتا ہے جی بالکل، جمعرات اور آج جمعہ اس کی کانگریگیشن بہت بڑی ہوتی ہیں، تو یہ متصل ہو جائے گا کل جمعے ہفتے کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو گویا آپ یہ سمجھیں کہ جو آنے والوں کا رش ہے، جو زائرین کی آمد و رفت کا سلسلہ ہے وہ تو جمعرات سے شروع ہو چکا ہے. بالکل. اور آنے والے لوگ جانتے ہیں بہت زیادہ لوڈ ہوتا ہے جو آزادی چوک، نیازی چوک کی سائڈ سے آنے کا. تو جو پنجاب پولیس ہے اس کے جو ڈی آئی جی آپریشن ہے انہوں نے ایک بہت جامع پلان اس کے لیے تیار کر لیا ہے. 4000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر مامور ہوں گے، اور کیوز لگیں گی، پائپنگ ہے، واک تھرو گیٹ ہے، میٹل ڈیٹیکٹر ہے، کیونکہ سیکیورٹی ظاہر ہے بہت بڑا کنسرن ہے آج کے دور کا. جی بالکل. تو ہماری خواہش ہے کہ آنے والے زائرین جو ہیں ان کے راستے میں ہرڈل نہ ہو کوئی، پہنچنے کے لیے جو ایزی ایکسیس ہو، لیکن ان کو تحفظ کا احساس ہے اور ان کی سیکیورٹی کا انتظام ہے جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ گاڑیاں موٹر سائیکلوں کی پارکنگ کہاں ہوں گی؟ یہ ہم نے جتنے بھی آنے والے راستے ہیں، جی آؤٹ فال روڈ سگیاں، ٹھیک ہے، کچہری چوک، لوہاری سائیڈ اور یہ آزادی چوک، ساری سمتوں پہ ہم نے یہ سارے اہتمامات کیے ہیں. لوگوں کے لیے ان کو بیٹھنے کے لیے کچھ ریسٹ کرنا چاہتا ہے تو ریسٹ کریں، وہاں کچھ پانی وغیرہ کا اہتمام ہے تو یہاں پارکنگ ہوگی. زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگ گاڑی، ہماری ایک لائف سٹائل بن گیا ہے کہ ہم گاڑی بالکل گھر کے اندر تک اور تقریب گاہ کے دروازے تک لے جانا چاہتے ہیں. تو اس سے کوشش کریں. اگر ہمارے پاس میٹرو کی بہت اچھی اس میں فیسلٹی اویلیبل ہے، گاڑی کو یا موٹر سائیکل کو جہاں مناسب جگہ ملے وہاں پارک کریں، پیدل چلیں تھوڑا سا، اور اس سے آپ تھوڑا کمفرٹیبل بھی ہوں گے، کیونکہ قریب گاڑیوں کی پارکنگ کا بہت زیادہ لوڈ ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے. اگرچہ داتا دربار کی پارکنگ بہت بڑی ہے جی، لیکن 200 گاڑیاں تو جہاں 13 لاکھ لوگوں نے 2-2.5 دنوں میں آنا ہو، وہاں یہ ساری جتنے بھی انتظامات ہوں وہ بہرحال محدود رہ جاتے ہیں. بالکل. تو لوگ کوشش کریں ہلکا پھلکا، ویسے بھی ہم صوفیہ نے یہی کہا کہ سفر میں ہلکا پھلکا جو رہے گا وہ آسان رہے گا. بالکل آپ نے صحیح کہا. بالکل تو ہلکا پھلکا ہو کے آئیں، وضو گھر سے کوشش کریں کر کے آئیں. وہاں بھی بہت اچھا اہتمام ہے، سایہ ہے، پانی ہے، واش روم ہے، شو کیپنگ ہے، یہ سارے ارینجمنٹس بہت اچھے ہیں. اسی طرح جو کچہری چوک سے آئے گا اس کے لیے بھی اسی طرح کے اہتمامات ہیں. لوہاری سائڈ سے ہیں، سگیاں کی طرف سے ہیں. تو مزار شریف کا 1 نمبر گیٹ ہمیشہ کی طرح یہ لیڈی جینٹس کے لیے ہے. 2 نمبر سیٹ گیٹ جو ہے وہ لیڈیز سائڈ پہ ہے. وہاں جو اوقاف کی اپنی سیکیورٹی ہے، رضاکار فورس ہے، وہ ڈپیوٹ ہے. خواتین کی طرف بالخصوص ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو اس کی خدمات حاصل کی ہیں. بچے بھی گم ہو جاتے ہیں، ظاہر ہے فیملیز کے ساتھ اپنی ماؤں کے ساتھ آتے ہیں، تو وہاں بعض اوقات کسی تساہل کی وجہ سے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. تو ہماری جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، پنجاب گورنمنٹ اس میں بہت ویجیلنٹ ہے. ہم نے پوری جو اس میں
جتنے بھی ارینجمنٹس ہیں جہاں جہاں جو ہونے چاہیے ان کو ہم نے پورا سر کیا. چھوٹی چھوٹی شکایتیں اکثر لوگوں کی طرف رہتی ہیں کہ جو حفاظت پاپوش پہ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں, سیکیورٹی پہ لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے مانگتے ہیں, یا پھر کوئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جیب کترے وغیرہ بھی بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, تو اس طرح کی چیزوں کو لے کر اس کے لیے ہم بہت ویجیلنٹ ہیں. جی تو پہلی تو چیزیں ہیں کہ سیکیورٹی اور شو کیپنگ, اس میں بعض اوقات ہم خود بھی دیتے ہیں. صحیح, جب ہم خود دیتے ہیں یہ اس لوگوں لیے کے کہ رویے ظاہر جب agree. آتا ہے نا کسی جگہ پر, کسی شرائن پہ, کسی صوفی مزار بابے کے پاس, وہ اس وقت بڑا سافٹ اور مائلڈ ہوتا ہے, اور وہ کچھ تقسیم کرنے کا اس کے ذہن میں ایک دائیا اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کوئی ہدیہ پیش کروں, نذرانہ پیش کروں, تو وہاں اس کے لیے اس کے راستے میں اگر کوئی سیکیورٹی والا آتا ہے, صفائی والا آتا ہے, میں بات شاید کروں تو پتہ نہیں کس کو کیسے کوئی تعبیر کرے, جب ہم روضہ اقدس مدینہ شریف میں حاضر ہوتے ہیں تو اکثر لوگوں نے ایک ایک ریال جیب میں رکھا ہوتا ہے. وہاں جب ہم سلام کرنے جاتے ہیں تو بزرگ یہی کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کچھ دے کے جائیں, لوگوں کو تقسیم کرتے جائیں, وہ اپنی پرسنل اپنی مرضی سے دیتے جائیں, کلیم نہیں کرنا چاہیے, چارج اوور چارجنگ نہیں ہونی چاہیے. اس پر ہم FIR بھی کرواتے ہیں, ہمارا اپنا میکنزم بہت سٹرانگ ہے, اور اگر کوئی کمپلینٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں, اور ہمارا اپنا جو مانیٹرنگ اور سپرویژن کا نظام ہے وہ بھی بہت کڑا ہے. ایک اور نا زائرین تھوڑی سی شکایت کرتے ہیں, ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جا کے اندر بانٹے, وہ پرمیشن بھی نہیں ہوتی سم ٹائم لے کے جانے کی, کچھ لوگ لنگر زیادہ لے آتے ہیں, تو کچھ ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ کو اپنے ساتھ کوئی ایسے بانٹنے والی چیز اندر؟ لنگر کے لیے ہم نے ایک اسپیسیفک ایریا رکھا ہے, ایک تو 24 گھنٹے مختلف سپاٹ میں اس میں لنگر چلے گا, خواتین کے لیے الگ ہے, اس کے ہم نے 3 سپاٹ بنائے ہیں کہ 3 مختلف وقتوں میں کس طرح وہاں اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. اسی طرح جینٹ سائڈ پہ, اور لنگر کی اتنی کوالٹی ہوتی ہے اور اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ صبح جب کشمیری چائے اور وہ جو آلو والا پراٹھا سے شروع ہوتے ہیں لوگ, تو میں وہاں جب لوگ آتے ہیں مختلف حکومت کے بڑے بڑے لوگ, وہاں کا جو کچن اور وہ جو لگے ایک وسیع ایریے میں پکوان بن رہے ہوتے, تو وہ ورتہ حیرت میں چلے جاتے کہ یہ تو کھانے کا کوالٹی وائز, اور پنجاب فوڈ اتھارٹی وہاں ہر چیز کو سپروائز کرے گی. کھانے کے بہت اچھے انتظامات ہیں, اور سب لوگوں کو ان کے لیے لنگر ان کی جہاں وہ جس طرح, تو لیکن اس کا جو شرائن ایریا ہے جہاں لوگ سلام کرتے ہیں, جہاں قرآن پڑھتے ہیں, جہاں نوافل پڑھتے ہیں, مسجد کا سین ہے, مسجد کا ہال ہے جہاں مختلف جو سیشن ہوتے ہیں, اسکالرز آ کے گفتگو, یہ اس ایریے کو ہم نے لنگر سے محفوظ رکھا ہے. کیونکہ لنگر جب ہم کھاتے ہیں تو پھر کوئی چیز نیچے گرتی ہے, پھر وہ پاؤں کو لگتی ہے, پھر صفائی کے مسائل آتے ہیں, تو یہ ایریا جو ہے اس کو ہم نے لنگر فری رکھا ہے. لنگر کے لیے ہمارے بہت وسیع ہال ہیں, ڈائننگ ہال ہیں, اور اس کے لیے تمام جو ضروری اہتمامات ہونے چاہیے وہ ہم نے. اوکے ڈاکٹر صاحب, کنسٹرکشن بھی ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے کچھ مخصوص راستہ بند تو نہیں کیا گیا؟ زائرین کو ہر جگہ رسائی ہے اس وقت. جو مزار شریف ہے وہ میں ویژولائز کر رہا ہوں 200 سال پہلے کا جو میں نے تاریخ میں پڑھا ہے, کیونکہ غلام گھر جو ابتدا ہے وہ حجرہ مبارک ہے. جو پرانے لوگ جانتے ہیں مزار شریف کی تصاویر لوگوں نے دیکھی ہوں, تو آپ کا جو مرکز ہے حجرے کی وہ جو ہے 16 بائی 16 فٹ بائی 16 فٹ, وہ اس وقت موجود ہے. سائڈ پہ جو غلام گردش جو 100 سال پرانی تھی وہ ڈیمالش ہو گئی ہے, کیونکہ اب ایک بہت بڑا ہیوج سپر سٹرکچر اس کے اوپر بننے جا رہا ہے, جس کو پنجاب گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے, جو اسپیشل پریمیسز کمیٹی چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں ہے. تو اس میں اس کو نیا ڈیزائن کیا گیا ہے. عرس سے قبل ہماری خواہش اور کوشش تھی کہ ڈسمینٹلنگ کا جتنا کام ہونا والا ہے وہ ہو جائے, تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیاب کیا, اور ہم نے اس کا ٹارگٹ کوئی 14-15 اگست رکھا ہوا تھا, ہم اس میں کامیاب ہوئے. اس وقت زائرین کے لیے ٹوٹل راستے کھلے ہیں. مزار شریف پر وہ حاضر ہوں گے, چوکھٹ پر سلام کریں گے, آگے مسجد کی طرف بڑھ جائیں گے. جنہوں نے چہرے کی طرف کھڑا ہونا ہو وہاں ہو, جو آپ کے سرہانے کی طرف چشمہ ہے پانی کا, اس سے فیض سیراب ہوتے ہیں لوگ, فیض یاب ہوتے ہیں. تو الحمدللہ مزار شریف پوری طرح کشادہ ہے, اور آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اوقاف اور اس کی پوری ٹیم بے تاب ہے.
हम दुआ गो भी हैं कि बहुत खुश उसलूबी से ये तमाम मामला जो हैं वो अंजाम को पहुँचे। ज़ायरीन से भी हमारी बहुत इल्तिजा है, इल्तिमास है कि जी जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं प्लीज़ उनके साथ ताउन करें, आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा देर ना रुकें क्योंकि हर किसी की कोशिश होती है कि वो मज़ार तक जा सके, दुआ कर सके, हर किसी की कोशिश होती है। डॉक्टर साहब आपका मैसेज क्या होगा लाहौरियों के लिए? मैं बिलखुसूस एक तो मैं समझता हूँ कि एक तो उरस शरीफ हो रहा होता है मज़ार शरीफ की चार दीवारी में जी, जिसको गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इर्द गिर्द हर जगह हर ख़ानदान फैमिली मोहल्ले ने अपने अपनी जगह एक उर्स का एहतमाम कर रखा होता है। तो ये सेलिब्रेशन जो हैं ये बहुत अच्छी हैं, लोगों की खिदमत होनी चाहिए, बाहर से आने वालों के लिए अपने दर और दरवाजे वाह कर दें, लेकिन सहूलत का ख्याल रखें। आपकी वजह से रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, कोई आने वाले काफ़िले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फूड क्वालिटी, मौसम शदीद है, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि किसी की तबीयत पर कोई बोझ आए या कोई बीमार हो, तो दूसरों के लिए अमन मोहब्बत और राहत इसको फराहम करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सेगमेंट्स भी हमारे ख़त्म हो चुके, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होने के करीब है, लेकिन हमेशा की तरह आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, अगर आप में कोई टैलेंट है वो भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अलबत्ता आने वाले 3 दिन जो है हमारे खुसूसी तौर पर उर्स के हवाले से होंगे, उर्स तकरीबात आपको दिखाते भी रहेंगे और इसके साथ साथ अपडेट्स भी देते रहेंगे, जो उर्स तकरीबात चल रही हैं वो आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। आप हमें अपना फीडबैक दीजिए, जो चीज़ें आप चाहते हैं कि हम दिखाएं और प्रोग्राम में शामिल करें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है जिस पर जी आप अपनी तजावीज़ भी भेज सकते हैं, अपनी शिकायत भी भेज सकते हैं, आप तनकीद भी भेज सकते हैं, हर चीज़ को हम खुले दिल से कबूल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल सेम टाइम पर आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।